अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और हमारे यहाँ मौसम ने भी अब अंगड़ाई लेना शुरू कर दिया है। तो पहले महीना जो एक महीना डेढ़ महीना था तो वो बहुत सर्दी थी। तो उसमें मैं आपके लिए वीडियोस जो है वो उर्दू अदब के हवाले से आप तक पहुँचाता रहूँ। तो अब तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है, मुतदल बनता जा रहा है। तो आप भी तैयारी करें अपने लेक्चर के हवाले से, इंस्ट्रक्टर के हवाले से। तो आज डॉक्टर सलीम अख्तर साहब की किताब उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख का जो बाब नंबर 6 है उसकी वीडियो नंबर 2 दूसरी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले वीडियो में 51 सवाल जो है वो मैंने आपकी गोश्त कवर कर दिए हैं। तो चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या है जी, 52 सवाल है। मसनवी अरबी लफ्ज़ मुसन्नफ़ से मुश्तक़ है, जिसका मतलब है दो दो किया हुआ। मसनवी में हर शेर का काफ़िया जुदा जुदा होता है। अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है। मसनवी के लिए मज़ू की भी कोई कैद नहीं है। जो जनूबी और शुमाली हिंद में भी मसनवी लिखी गई हैं। मसनवी एक ही वज़न में होती है। उर्दू की पहली मसनवी कदम रहो पदम रहो आज फ़खरुद्दीन निज़ामी है। किताबों में लिखा होता है फ़खरुद्दीन निज़ामी, जबकि लफ्ज़ है फ़खरुद्दीन निज़ामी। ये बामनी सल्तनत के एक शायर हैं जिन्होंने उर्दू की पहली मसनवी कदम रहो पदम रहो लिखी थी। अच्छा जी, मरसिया है आगे। मरसिया अरबी लफ्ज़ रसा से निकला है, जिसका मतलब है मरने वाले का जिक्र खैर। उर्दू अदब में मरसिया के दरशिंदा सितारे मीर अनीस और मिर्ज़ा दब्बीर जो हैं वो उर्दू अदब में मरसिया के दरशिंदा सितारे तस्वर किए जाते हैं। शहर या शोब के बारे में बात करते हैं। किसी शहर, मुल्क या तहजीब के उजड़ने का मंजूम बयान शहर शोब है। शहर शोब में किसी फ़र्क के बजाय किसी शहर या मुल्क के उजड़ने का बयान है। नज़्म के साथ साथ गज़ल में भी शहर शोब कहा जा सकता है। जैसे हाल ही की गज़ल का शेर क्या है जी, हाल ही गज़ल का एक शेर है, तज़किरा दिली मरहूम का है दोस्त न छेड़, तज़किरा दिली मरहूम का है दोस्त न छेड़, सुना ना सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज़। मीर का शेर है। तो क्या शेर है जी मीर का? शुता के कुहल जवाहर थी खाक पा जिनकी, खाक पा जिनकी, तो उन्हीं की आंखों में फिरते सलाइयां देखी। इस शेर में कुहल जवाहर का मतलब है सुरमा। मरसिया दिली मरहूम अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है। मरसिया दिली मरहूम अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखे। दिली मरहूम एक मरसिया है, वो अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है। शेर शोब फारसी से उर्दू अदब में ये सिन्फ आई। रुबाई, कत्ता और रुबाई के बारे में बात करते हैं। रुबाई सिर्फ 4 मिसरों पर मुश्तमिल है। रुबाई में क्या होता है, पहला दूसरा और चौथा मिसरा मुकफ़ा होते हैं। ये सिर्फ बहर हज़ मुसम्मन में ही कही जाती है। बहर की तब्दील से रुबाई ना रहेगी बल्कि कत्ता ही बन जाती है। 4 मिसरों की मुनासबत से इसे दो बीती, जुफ्ती, 4 मिसरी, चौमिसरा, चौबोला, तराना भी बोला जाता है। गज़ल की मान रुबाई को भी रूदगी से मंसूब किया जाता है। रुबाई की बहर चूँकि बहर हज़ मुसम्मन में होती है, इसलिए हज़ज हज़ज लफ्ज़ है हज़ज के मैनी है बिजली कड़कने की आवाज़। यानी कि गज़ल के मूजद जो हैं वो भी रुदगी हैं और रुबाई के मूजद जो हैं वो भी रुदगी हैं। मजनू गोरखपुरी के मुताबिक तराने के 3 और रुबाई के 4 मिसरे होते हैं। रुबाई इनका लिखा हुआ मकाला है। रुबाई खस्सी होती है, खस्सी। आगाज में रुबाई के 4 मिसरे हम काफ़ी होते थे, बाद में तीसरा मिसरा गैर मुकफ़ हो गया तो इसने रुबाई खस्सी का नाम पाया। उर्दू रुबाई का फ़नी व तारीख़ी इर्तका। उर्दू रुबाई का फ़नी व तारीख़ी इर्तका के मुसन्निफ़ फ़राक गोरखपुरी हैं। इस किताब में रुबाई के बारे में शेर लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं फ़राक गोरखपुरी साहब? पहले मिसरे में हुस्न खाते जबीन और दूसरे मिसरे में लट्टू की तज़ीन, चौथा हो निकलता यूं तीसरे से, जैसे भीगी मसें हों अबरू से हसीन। असनाफ़ सुखन और शेरी हैयतें, एक किताब है असनाफ़ सुखन और शेरी हैयतें, शमीम अमन लिखे। इनके मुताबिक ज़्यादातर शोरा ने रुबाई के सिर्फ 7 अज़ान को बरता है। अच्छा जी, कत्ते के बारे में बात करते हैं बाद में। रुबाई के बारे में बात हो गई, कत्ते से पहले हम दोहा के बारे में बात कर लेते हैं। दोहा दो हम काफ़ी मिसरों पर मुश्तमिल होता है। ये सिनसिकरा लफ्ज़ दूधक से निकला है। हिंदी दोहा के मूजिद अमीर खुसरो हैं। दोहा और गीत खालिस हिंदी असनाफ हैं। मुआनी
تو یہ مفرس اور معرب وہ لفظ جو کسی اور زبان کا اور لیکن فارسی کا لفظ بن جائے اس کو مفرس کہتے ہیں، اور معرب وہ لفظ جو کسی اور زبان کا اور لیکن عربی کا بن جائے اسے معرب کہتے ہیں۔ اردو شاعری میں دوہے کی روایت کے مصنف، یعنی اردو شاعری میں دوہے کی روایت کتاب اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ ڈاکٹر سمیع اللہ اشرفی۔ ان کے مطابق دوہا کی ہر سطر میں 24 ماترائیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ قدیم دوہا نگار امیر خسرو، کبیر، تلسی اور رحیم ہیں۔ پاکستان کے دوہا نگار پرتو روہیلا، عرش صدیقی، تاج سعید اور جمیل الدین عالی ہیں۔ قطعے کے بارے میں آپ بات کریں۔ قطعہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ٹکڑا کے ہیں۔ ابتدا میں یہ قصیدہ اور غزل کا حصہ تھا۔ قطعہ میں وزن اور موضوع کی کوئی قید نہیں ہے اور نہ ہی مطلع کا ہم کافی یا اشعار کا ہم ردیف ہونا ضروری ہے، لیکن یہ رباعی میں ہوتا ہے۔ غزل میں دو یا دو سے زیادہ اشعار قطعہ کہلاتے ہیں۔ قطعہ اور رباعی میں فرق۔ قطعہ کیا ہے جی؟ کوئی اوزان نہیں ہوتے، جبکہ رباعی کے خاص اوزان ہوتے ہیں۔ قطعے میں اشعار کی تعداد مقرر نہ ہے، جبکہ فقط 4 اشعار ہوتے ہیں رباعی میں۔ قطعے میں پہلا مصرع بغیر رافی کے ردیف کے ہوتا ہے، اس کا دوسرا، چوتھا، چھٹا مصرع ہم کافی ہوتے ہیں، جبکہ رباعی میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم کافی ہوتے ہیں اور چوتھے کے بعد آگے مصرع ہوتے، شعر ہوتے بھی نہیں ہیں، جبکہ اس میں آگے قطعے میں آگے اشعار ہو سکتے ہیں۔ دوہا نگاری کے سچن ٹنڈولکر ڈاکٹر طاہر سعید ہارون ہیں، یعنی کہ انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں دوہے لکھے ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹر طاہر سعید ہارون۔ جمیل الدین عالی کا دوہا کیا ہے؟ میں نے کہا کبھی سپنوں میں بھی شکل نہ دکھائی مجھ کو، میں نے کہا کبھی سپنوں میں بھی شکل نہ دکھائی مجھ کو، اس نے کہا بھلا مجھ بن تجھ کو نیند ہی کیسے آئی۔ ڈاکٹر سعید ہارون کے دوہے کون سے ہیں؟ من موج، نیلا چندرما، پریت ساگر، من بانی ہے ٹھیک ہے، من بانی، میگ، ملہار، بور نگر اور پریم رس اور کوک ہیں۔ گیت کے بارے میں آپ بات ہو جائے تو گیت کے ہندوستان قدیم ترین صنف سخن گیت ہے۔ آریوں کی مقدس کتاب وید میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ گیت میں اظہار ہے عموماً عورت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اردو کے مشہور گیت نگار آرزو لکھنوی، میرا جی، حفیظ جلندری اور قدیل شفائی ہیں۔ اردو گیت کے موضوع پر مقالہ، یعنی اردو گیت کے عنوان سے مقالہ بسم اللہ نیاز احمد نے لکھا تھا۔ اردو کی پہلی خاموش فلم راجہ ہریش چند 1914 کی ہے اور اردو کی پہلی ناطق فلم عالم آراں 1931 میں یہ بنائی گئی۔ ڈرامہ اندر صبا جو کہ امانت لکھنوی نے لکھا جس کا آغاز گیت سے ہوتا ہے۔ آرزو لکھنوی، ساحر لدھیانوی، قتیل شفائی، شکیل بدایونی، سیف الدین سیف، ٹھیک ہے جی، مجروح سلطان پوری، جاوید اختر، منیر نیازی اور خاص کر جوش ملی آبادی نے فلم من کی جیت اور فیض نے فلم جاگو ہوا سویرا میں بھی گیت لکھے ہیں۔ حسن رضوی نے امبالہ کی زبان یعنی ہریانی زبان میں جو گیت لکھے تھے وہ نصرت فتح علی خان کی آواز کی بدولت خوب پھیلے پھولے ہیں۔ اصناف ادب کا شناختی کارڈ کیا ہے؟ یہ قصیدہ، مرثیہ، قطعہ، شعر شوق مذکر میں، جبکہ غزل، رباعی اور مثنوی یہ ہیں مؤنث اصناف ادب ہیں۔ آگے سوال ہے انیماس کا معنی اندرونی نفس ہے، جبکہ انیما کا مطلب ہے نسمہ، یعنی نسمہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ قوت جس پر حیات جسمانی کا دارمدار ہو۔ انیما کیا کہتے ہیں؟ این انر فیمینائن پارٹ آف دا میل پرسنالٹی کو ہم انیما کہتے ہیں۔ تخلیق کا جن، آمد کی شکل میں تخلیقی عمل خود کار عمل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تنگنائے غزل، تنگنائے کا مطلب ہے تنگ راستہ اور تنگنائے غزل تنگ غزل کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے معیار سازی، تجریدی افسانہ، یعنی ذہنی اور خیالی افسانے کو تجریدی افسانہ کہتے ہیں۔ اردو کی مشہور داستانے کے حوالے سے بات کی جائے تو داستان امیر حمزہ، باغ و بہار، بوستان خیال، آرائش محفل۔ اصناف کے سکے، یہ سرخی ہے اس باب میں۔ اردو میں مقبولیت نہ پا سکے کون کون سی سانٹ اور تجریدی افسانہ؟ بالکل اردو میں یہ اصناف مقبولیت نہ پا سکے، جبکہ اردو شاعری میں سب سے زیادہ ذخیرہ کس کا ہے؟ غزل کا ہے۔ اردو نثر میں سب سے زیادہ ذخیرہ کس کا؟ افسانے کا ہے۔ غزل کے بعد اردو میں سب سے زیادہ ذخیرہ کس کا ہے؟ مرثیے کا ہے۔ مشاعرے کا کلچر، مشاعرے کی فضا، معلقات، یہ کیا ہوتے تھے؟ مشاعرے ہوتے تھے جی عرب کے پرانے زمانے میں ریشمی کپڑوں پر لکھے ہوئے قصائد جو کہ کعبے پر لٹکائے جاتے تھے۔ اکاز، وہ میلہ جہاں پر شعراء کے کلام کو پرکھ کر ان کی تفسیر کی جاتی تھی۔ اسواق، اس سے مراد وہ میلے اور منڈیاں ہیں جو سال کے 12 مہینوں میں جزیرہ عرب کے مختلف گوشوں میں لگتی تھیں۔ نابغہ زبیانی کون تھے؟ اس نے سب سے پہلے اکاز میں صدارت کی، یعنی اکاز میں
اوکاز میلے میں جو شعراء کے کلام کو جانچ پڑت اس کی کرتا تھا، جانچ پڑتال، اس کا نام کیا تھا؟ نابغہ زبیانی۔ عربی قصائد سبع الملکات کا خاص مقام ہے۔ اوقات میں جب صدر کسی قضیے کو سب سے اعلیٰ قرار دیتا تو اس کے محسن پر روشنی ڈالتے، اسے تقریض کہا جاتا تھا۔ ابتدا میں اردو مشاعروں کے لفظ مجلس سے ریختہ استعمال کیا گیا، یعنی اردو مشاعروں کے لیے کون سا لفظ استعمال ابتدا میں کیا گیا؟ مجلس ریختہ۔ دلی کے ریختہ کو شعراء خان آرزو، مرزا مظہر جان جانا، شرف الدین مضمون، غلام مصطفیٰ یکرنگ اور شاہ حاتم ہیں۔ مشاعرہ اور ذوق سخن۔ تحت اللفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر لفظ کے مطابق، یعنی لفظ با لفظ۔ خلت کا مطلب ہوتا ہے لباس جو بادشاہ سے انعام میں ملے۔ بانکے، رنگیلا، البیلا، شوخ و چنچل کو بانکا کہتے ہیں۔ قرابین چوڑے منہ والی چھوٹی بندوق کہتے ہیں، اور غلو حد سے زیادہ بڑھنے کو غلو کہتے ہیں۔ لکھنؤ کے دو استاد شعراء ناصح اور آتش تھے، شیخ امام بخش ناز شیخ اور حیدر علی آتش۔ آتش جو تھے، ان کا جو شاعری کا لہجہ تھا صوفیانہ اور نشاطیہ تھا، اور بعض محققین میں یہ اب بحث و تکرار ہے مختلف تاریخ کی کتب میں کہ دبستان لکھنؤ کے بانی ناسخ تھے یا آتش، لیکن زیادہ تر متفق ناسخ پر ہوتے ہیں۔ ایک بار لکھنؤ کے ایک مشاعرہ میں آتش و ناسخ کا شعر گوئی میں مقابلہ ہوا۔ آتش نے یہ شعر سنایا: سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق غیبانہ کیا۔ موازنہ انیس و دبیر کے مصنف شبلی نعمانی ہیں۔ شبلی نعمانی اردو کے دوسرے سوانح نگار ہیں، اور پہلے سوانح نگار الطاف حسین حالی ہیں۔ الطاف حسین نے اردو کی پہلے سوانح نگاری حیات سعدی 1886 میں لکھی، دوسری جو لکھی یادگار غالب 1897 میں، اور تیسری حیات جوید لکھی جو سر سید احمد خان کی زندگی پر ایک کتاب ہے۔ مارکہ انیس و دبیر کے مصنف ڈاکٹر نیر مسعود ہیں، اور الطاف حسین حالی کے بعد جو سوانح نگار اردو کے دوسرے سوانح نگار ہیں وہ شبلی نعمانی ہیں۔ تو مارکہ انیس و دبیر کے مصنف کون سے ہیں؟ ڈاکٹر نیر مسعود، اور موازنہ انیس و دبیر کے مصنف شبلی نعمانی ہیں، یعنی مارکہ اور موازنہ۔ مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ۔ مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ ایک کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ عبدالحلیم شرر۔ کون عبدالحلیم شرر؟ جو تاریخی ناول لکھنے کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں۔ ان کا ناول فردوس بری بہت زیادہ مشہور ہے، اور نظم مرہ کے بانیوں میں اس کا اسماعیل مٹی کے ساتھ جو ہے نا بانیوں میں شمار ہوتا ہے۔ لکھنؤ میں زنانہ لباس پہن کر اور ڈولی میں بیٹھ کر ریختیں سناتے تھے۔ کون؟ جان صاحب۔ لکھنؤ کے سامعین نکتہ سنج تھے، اور خاص طور پر وہ انیسیے اور دبیریے کہلاتے تھے۔ میر انیس کے ایک مصرع پر اعتراض ہوا جو کہ سامعین کی نکتہ سنجی خوش بیانی تھی۔ مصرع کیا ہے جی؟ دیکھیں مصرع کس طرح چینج ہو رہا ہے، اور جو اوپر بیٹھے تھے دبیریے انہوں نے کیا کیا نکتہ سنجی کی؟ تو مصرع کیا ہے؟ کان نبی کے گوہر یکتا حسین ہے۔ تو ایک بولا نہیں، یہ تو حضرت علی، اس کا مطلب ہے کانے ہو گئے حضرت نبی حضرت محمد مصطفیٰ۔ گنج نبی کے کوہر یکتا حسین ہیں، انہوں نے کہا نہیں نہیں، حضرت علی گنج، حضرت نبی حضرت محمد مصطفیٰ گنجے تو نہیں تھے۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ بحر نبی کے گوہر یکتا حسین ہیں، نہیں نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ بحرے تو نہیں تھے، یہ کیسا آپ کہہ رہے ہیں؟ اور آخر بار درست سمجھا گیا جو مصرع تھا وہ ایسے تھا جو میر انیس نے لکھا۔ دبیریوں کا جو گروہ تھا، یعنی مرزا دبیر کے جو فالور تھے ان کا گروہ تھا، تو وہ اس مصرع پر جو ہے نا متفق ہو گیا کہ کنز علی کے گوہر یکتا حسین ہے۔ زم کا مطلب ہوتا ہے بے عزت یا بے عزتی، استبذال کا مطلب اخلاقی پستی، کمینہ پن، اور شائبے کا مطلب ملاوٹ، خفیف سی مقدار، اور استبذال کا مطلب اگر عدم میں لے جائے تو نظم و نثر کا عامیانہ رقیق بدا انداز کو استبذال کہتے ہیں۔ دہلی کے مشاعرے، اب یہ سرخی اس میں کیا پڑھنا ہے؟ لال قلعہ واقعہ کہاں تھا؟ دہلی میں، اور لال قلعہ جہاں بہادر شاہ ظفر کی آرام گاہ اور رہائش کرتے تھے، جو ان کا محل تھا۔ مولانا محمد آزاد کے والد کا نام مولوی محمد باقر تھا، اور وہ ایک اخبار نکالتے تھے جس کا نام دہلی اردو اخبار تھا۔ زینت محل کو چہیتے بیٹے، زینت محل کے چہیتے بیٹے شہزادہ جوان بخش کی شادی 1 اپریل 1852 کو ہوئی۔ اس شادی پر غالب نے تعلیق کے انداز میں یہ سیرہ کہا: ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرف دار نہیں، ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرف دار نہیں،
دیکھیں اس سیرے سے کہہ دے کوئی بڑھ کر سیرا، کیونکہ غالب اور ذوق کی آپس میں ادبی چشمک تھی۔ شاہی محل میں غالب کی تعلیم ذوق نے یہ شاعرانہ تعلی کا انداز بنا کر یہ تعلی کا شعر کہا، جس کو دعویٰ ہے سخن کا یہ سنا دے اس کو، جس کو دعویٰ ہے سخن کا یہ سنا دے اس کو، دیکھ اس طرح سے کہتے ہیں سخن ور سیرا۔ اور یہ شعر اتنا پسند کیا گیا شاہی محل میں کہ غالب کے شعر کو پیچھے کر دیا گیا، اور کیونکہ ابراہیم ذوق جو تھے وہ بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے اور ملک الشعراء کا لقب بھی ان کو ملا ہوا تھا، تو دوسرے دن شاہی اخبار میں یہ شعر چھپ گیا۔ ذوق کے ہاں لفاظی اور غالب کے ہاں ثنائی ہے۔ سلیم اختر نے کہا ہے کہ ابراہیم ذوق جو ہے لفاظی پر زور دیتے ہیں اور غالب جو ہے ثنائی پر زور دیتے ہیں۔ بقول آزاد ذوق کے سیرے طوائف گاتی، اور شام تک دہلی کے کونے کونے میں یہ سیرا خواص و عام ہو جاتا تھا، یعنی خاص کی جمع خواص ہے اور عام کی جمع عوام ہوتی ہے۔ جی پہلا زنانہ مشاعرہ، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ابھی تک باب نمبر 6 جو ہے اردو ادب کی مختصر ترین طریقہ باب نمبر 6 جو ہے اس کا آخری حصہ چل رہا ہے، اور دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کو کور کر لیں گے۔ 1857 کے بعد پہلا زنانہ مشاعرہ 1857 کے بعد پہلا زنانہ مشاعرہ ایک کتاب ہے، ایک مقالہ سمجھ لیں۔ اس کے مصنف زخمی لکھنوی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں مس ایڈورڈ جو لوت کا اردو شاعری میں تخلص مریم تھا۔ مریم کا شعر ہے، ہم کو مریم حضرت عیسیٰ کا یہ فرمان ہے، ہم کو مریم حضرت عیسیٰ کا یہ فرمان ہے، خوب بدل دیں دہر میں ہم نئی بیداد کی۔ اچھا بیدار سے مجھے غالب کا شعر یاد آ رہا ہے کہ ہر زخم جگر داور معاشر سے ہمارا، ہر زخم جگر داور معاشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ اردو کا پہلا زنانہ مشاعرہ سریا جہاں بیگم نے 1889 میں منعقد کرایا، جس میں شاعرات کی تعداد 12 تھی۔ پشاور میں مشاعرے کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یہ اس باب کی آخری سرخی ہے۔ پشاور میں پہلا اردو مشاعرہ 1897 میں اسلامیہ کلب بیرون کابلی دروازہ میں منعقد ہوا۔ خیبر پختونخوا کی اولین مجلس یعنی ادبی مجلس کا نام بزم سخن تھا۔ مکاتب اقبال بنام گرامی کے مرتب محمد عبداللہ قریشی ہیں۔ بھانت بھانت کا مطلب ہے طور طریقے، یعنی بھانت کا مطلب ہے طریقہ، اور بھانت بھانت کا مطلب ہے طور طریقے۔ بیداد کا مطلب ہے ظلم و ستم۔ تو اگلا لفظ ہے اختراع فیقہ، وہ ایجاد جو فن یا سائنس وغیرہ میں شاہکار ہو۔ کونا مشقی مہارت، تجربہ کاری اور رقیق تہذیب سے گرا ہوا گھٹیا ماسٹر پیس۔ تو آج اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ از ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب کا باب نمبر 6 کی یہ دوسری ویڈیو تھی۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیکچرشپ یا انسٹرکٹر اردو کے حوالے سے از حد اہم سوال ہیں۔ تو ایک قسم کا یہ مغز ہے جو میں نے نکالا ہے، تو یہ دونوں ویڈیو میں بناتے ہوئے مجھے 4 دن لگے ہیں۔ تو بہت ہی شستہ اور آسان طریقے سے میں نے آپ کے لیے یہ سوال تیار کیے تھے۔ تو آپ کی تیاری کے حوالے سے ممد و معاون آپ کو بہت جو ہے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، آج کے لیے یہ کافی ہے۔ تو اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ کمنٹس باکس میں آ کر اپنی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تلفظ کی غلطی ہو گئی ہو، یا املا کی غلطی، یا پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو، یا یہ سمجھتے ہوں کہ کوئی یہ جو سوال ہے یہ تھوڑے اس میں غلطی ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کے کمنٹس کا جو ہے نا وہ احسن اور اچھے طریقے سے جواب دوں گا۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔